आमूस की ये सारी कार्रवाई आमिर भी देख रहा था। जब आमूस का लश्कर दोनों पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगा और दो हिस्सों में बंट जाने से इस लश्कर के दरमियान कुछ जगह खाली हो गई तो आमिर अपने लश्कर के साथ तूफान की तरह इस दर्रे में दाखिल हुआ और दोनों जानिब पहाड़ पर चढ़ने वाले आमूस के लश्कर पर पुश से हमला कर दिया। नकीब और बसीत ने ऊपर से पत्थर बरसाने बंद कर दिए क्योंकि अब इनका अपना लश्कर भी दर्रे में घुस आया था। आमूस का पूरा लश्कर अब पहाड़ों से उतरकर खुली जगह आमिर से नंबर 2 आजमा हो गया। आमूस अपनी हिकमत अमली में कामयाब रहा। इसने पत्थरों की बारिश रुकवाकर आमिर को बिलमुशाफा और रूबरू लड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये अमर इसके लिए परेशान कुन भी था कि दूबदू आकर भी आमिर ने इसके लश्कर को पुरानी और घुन लगी लकड़ी की तरह काटना शुरू कर दिया। यूं लगता था इसके मातहत लड़ने वालों की रग रग में आतिशे दूध भरी हुई है। तीतूस और यूराका ने जब देखा कि दर्रे के अंदर आमूस दूबदू जंग कर रहा है तो वो भी अपने लश्कर के साथ दर्रे की तरफ भागे। लेकिन इन्हें दर्रे में दाखिल होना नसीब न हुआ क्योंकि नकीब और बसीत ने इन्हें पत्थरों की तेज बौछारें मारकर दूर हटने पर मजबूर कर दिया। अब कोहस्तान के ऊपर नकीब और बसीत और दर्रे से बाहर तीतूस और यूराका आमिर और आमूस के दरमियान इस होलनाक जंग का नजारा करने लगे। आमिर के हमलों में लम्हा बलम्हा तेजी आती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो दुश्मन पर मुसल्लत और हावी होता दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ आमूस ये महसूस कर रहा था कि आमिर के सामने आकर इसने ऐसी आग में कूदने की कोशिश की है जो बहर से भी ना बुझ सके। अचानक आमूस के एक आदमी ने चिल्ला पर तीर चढ़ा दिया और आमिर का निशाना लिया। आमिर ने चूंकि चेहरे पर खोद का निकाब गिरा रखा था और जिस्म पर इसने ज़िरा पहन रखी थी इसलिए इसका ऊपर का हिस्सा महफूज था। लिहाजा तीर अंदाज ने आमिर के निचले हिस्से का निशाना लगाकर तीर चलाया। अभी वो तीर छोड़ ही रहा था कि एक मुसलमान सिपाही ने इस पर हमला कर दिया। तीर इसके हाथ से निकल गया और आमिर की टांग में जा पैवस्त हुआ। ये देखकर इस मुसलमान सिपाही ने इस तीर अंदाज को वहीं अपने तलवार का निशाना बना दिया। ये सारा मंजर आमूस भी देख रहा था। इसे उम्मीद हो गई कि आमिर के जख्मी होने पर इसके लश्कर में बददिली फैल जाएगी, लेकिन इसे मायूसी हुई। आमिर ने तीर अपनी पिंडली से खींचकर फांक दिया और पहले से भी ज्यादा वल्वले के साथ वो हमले करने लगा। आमिर लड़ता लड़ता आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि वो आमूस के सर पर आ पहुंचा। आमूस चूंकि पैदल था लिहाजा इसने आगे बढ़कर आमिर की टांग पर अपनी तलवार गिराना चाहिए, लेकिन इसके ऐसा करने से कबल ही आमिर ने इसकी गर्दन काट दी। आमूस के कत्ल होते ही इसका लश्कर भाग खड़ा हुआ। आमिर ने इनका ताक़ुब करके इनकी बड़ी तादाद तेजी से कमी कर दी। अचानक तैतूस और यूराका दोनों भाई भी अपने लश्करों के साथ दर्रे की तरफ इस नीयत से भागे कि आमूस के मुंतशिर और पुरागंदा होने वाले लश्कर को संभाला दे सके। आमूस की मौत पर इसका लश्कर वक्ती तौर पर बदजन और मुंतशिर जरूर हो गया, लेकिन जब तीतूस और यूराका ने इन्हें ललकार कर इनका साथ दिया तो आमूस के लश्कर में एक हरारत पैदा हुई। इतने में आमूस के किसी खैर खां ने अपने लश्कर को जोर जोर से पुकारते हुए कहा, साथियों आओ अहद करें, आमूस की मौत का इंतकाम लिए बगैर हम मौत के इस दर्रे से बाहर नहीं निकलेंगे। ये अल्फाज कहने थे कि आमूस का भागता हुआ लश्कर रुक गया और फिर तीतूस की सरगर्दगी में तीनों मुत्तहिदा लश्करों ने इस जोर से हमला किया कि उन्होंने आमिर के लश्कर का अगला हिस्सा तहे तेग करके रख दिया। अपने साथियों की इस कदर बड़ी तादाद जंग में काम आते देखकर आमिर का लश्कर जी छोड़ बैठा और उल्टे पांव पसपा होना शुरू कर दिया। इस पिसपाई पर तीतूस और यूराका का हौसला मजीद बढ़ गया और उन्होंने अपने हमलों में और ज्यादा सख्ती पैदा कर दी। ऐसा लगता था तीतूस आमिर को धकेलता हुआ दर्रे से निकालकर खुले मैदान में ले आएगा।
مسلمانوں کی اس پسپائی میں ان کا آدھا کے قریب لشکر کام آ گیا۔ خود عامر کئی بار دشمن کی تلواروں کا نشانہ ہوتے ہوتے بچا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عامر نے چلا کر نقیب اور بسیط کو اپنے لشکر کے ساتھ نیچے آ کر لڑنے کا کہا، کیونکہ اس کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اسی لمحہ عامر نے اپنے لشکریوں کو پکارتے ہوئے کہا، اے مجاہدین اسلام، درے کے اس پار تمہاری بستیاں ہیں، کیا تم پسپا ہو کر دشمن کو اپنے گھروں میں لے جانا چاہتے ہو؟ بستی سے باہر تمہاری عورتیں اور بڑے بوڑھے کھڑے ہیں، کیا تم انہیں دشمن کے حوالے کر دینا چاہتے ہو؟ آؤ، میں اپنے رب کی راہ پر جہاد کرنے کے لیے موت پر بیعت کرتا ہوں، کون ہے جو عمل میں میرا ساتھ دے؟ اس کے ساتھ ہی عامر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمن کے اندر تک گھستا چلا گیا۔ لشکریوں نے جو اپنے سالار کو اس قدر بے جگری اور خلوص سے لڑتے دیکھا تو وہ بھی بپھر گئے اور بلند آواز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے وہ عامر کے ساتھ دشمن کے اندر گھس کر موت کا کھیل کھیلنے لگے۔ اتنی دیر میں بسیط اور نقیب بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتر کر عامر کے پہلو بہ پہلو جنگ کرنے لگے۔ تیتوس کے لشکر میں ایک بار پھر بے دست و پا ہونے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس موقع پر عامر نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کو للکار کر اپنے حملوں میں جب تیزی پیدا کرنے کو کہا تو مسلمان لشکر نے تیز جھونکوں سے طوفان کی شکل اختیار کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تیتوس کے لشکر میں ایک بار پھر پسپائی شروع ہو گئی۔ ان دونوں بھائیوں نے جنگ سے منہ موڑنے والے لشکر کو روکنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن انہیں بری طرح ناکامی ہوئی۔ آموس کا لشکر جو اگلی صفوں میں لڑ رہا تھا پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس کے ساتھ ہی تیتوس اور یوراکا کے لشکر بھی جی چھوڑ گئے اور وہ بھی پیچھے کو بھاگے۔ درے سے نکل کر جبکہ ندی کی طرف بھاگنے والے اس لشکر میں تیتوس اور یوراکا سب سے آگے تھے۔ درے کے اندر دشمن کی کانٹ چھانٹ کے علاوہ عامر نے باہر نکل کر بھی ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ تیتوس نے اپنے لشکر کو لے کر جس طرف سے آیا تھا اسی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جبلہ ندی کے کنارے عامر نے 5 میل نیچے تک اس کا تعاقب کر کے اس کے لشکر کے پچھلے حصے کو بری طرح کاٹ دیا۔ پھر عامر نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے ایک پٹی نکالی اور ٹانگ کے گہرے زخم پر خون بند کرنے کی خاطر کس کر باندھ لی۔ اس کے لباس کا نچلا حصہ اس کے اپنے خون سے تر تھا اور جوتوں تک میں خون بھر گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے عامر نے لشکر کو واپس چلنے کا حکم دیا۔ اتنی دیر میں ساتھ بھاگتا ہوا آیا اور بکھلائی ہوئی آواز میں کہا، یا امیر، میں نے ایک سپاہی سے سنا ہے کہ آپ زخمی ہیں۔ پھر سعد عامر کی ٹانگ پر خون آلود پٹی دیکھ کر خود ہی چپ ہو گیا، اور جب آگے بڑھ کر اس نے وہ خون آلود پٹی کھولنا چاہی تو عامر نے اپنی ٹانگ سمیٹتے ہوئے کہا، رہنے دو سعد، تم پہلے زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کرو، ان کی بہتر دیکھ بھال پر میرا زخم خود بخود مندمل ہو جائے گا۔ لشکر کے ساتھ عامر پھر درے میں واپس آیا۔ نقیب اور بسیط کو ان کے ساتھیوں سمیت عامر نے پھر کوہستان کے اوپر جا کر اس خدشے کے پیش نظر اپنے فرائض سنبھال لینے کا حکم دیا کہ مبادہ ہمیں سست پا کر تیتوس پھر مڑ کر حملہ نہ کر دے۔ لیکن نقیب نے اوپر جا کر دیکھا تیتوس اپنے لشکر کو لے کر جبلہ ندی کے کنارے کنارے نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ عامر کے اپنے لشکر کا اس قدر نقصان ہو چکا تھا کہ جس کا وہ کبھی گمان بھی نہ کر سکتا تھا۔ میدان کے اندر مسلمان بستیوں کے جو مرد عورتوں کا جمع غفیر جمع تھا، اسے بھی خبر ہو گئی تھی کہ تیتوس بھاگ گیا ہے اور ہمارے لشکر کو فتح ہوئی ہے۔ مرد عورتوں کے اس اجتماع میں امیس، ماریہ، راشیل، امیمہ اور اسما بھی تھے۔ یہ سب لوگ بھاگتے ہوئے درے میں آ گئے۔ عامر نے ان کی آمد سے فائدہ اٹھایا اور انہیں اپنے زخمی ہونے والے سپاہیوں کو اٹھا کر درے سے باہر میدان میں لے جانے کو کہا۔ راشیل عامر کو دور ہی سے باعافیت دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ عامر کی پکار پر لوگ اپنے سپاہیوں کو اٹھا اٹھا کر کھلے میدان میں لے جانے لگے۔ راشیل بھی ان کے ساتھ کام میں شامل ہو گئی۔ سعد نے درے سے نکل کر کھلے میدان میں اپنے جوانوں کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کر دی تھی۔
دوسری طرف عامر نے لشکر کے ایک حصہ کو لے کر دشمن کی لاشیں بڑے بڑے گڑھوں میں ڈال کر ان پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ نقیب اور بسیط کوہستانوں کے اوپر پہرا دینے لگے۔ دشمن کی لاشوں کو دبانے کے بعد عامر بھی لشکر کے ساتھ کھلے میدان میں آ گیا۔ راشیل بھاگتی ہوئی عامر کے پاس آئی اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کو اس فتح پر مبارکباد دیتی ہوں۔ عامر نے غور سے راشیل کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے اس نے ایسے انداز میں کبھی راشیل کی طرف نہ دیکھا تھا۔ راشیل کے چہرے پر حیا سے رس انار اور گلاب کی لالی بکھر گئی۔ اس نے نگاہوں کو جھکا لیا اور اس کی خوبصورت لمبی گردن یوں نمایاں ہو گئی جیسے حسین بلور کی سراہی۔ اتنے میں عامر کی آواز راشیل کی سماعت سے ٹکرائی، کیا تم دل سے یہ مبارکباد دے رہی ہو؟ راشیل نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کے شہابی ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں اداسی اور افسردگی اتر آئی۔ شاید اس کے دل میں عامر سے متعلق جو مبہم اور دھندلی سی امیدوں کی گھٹائیں اٹھی تھی بکھر کر رہ گئیں۔ اس بیچاری کا قلب فگار اور سینہ چاک ہو گیا۔ عامر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، تو کیا آپ کو مجھ پر ابھی تک اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے یہ مبارکباد دل سے دی ہے۔ کاش میں آپ پر یہ ثابت کر سکتی کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ عامر نے ہلکی سی آواز میں کہا، مجھے تم پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ راشیل کے سمن اندام چہرے پر ہنسمکھ کنواریوں جیسی سرخوشی پھیل گئی۔ اس کے رگ رگ میں، اس کے روم روم میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور فرحت کا شفق پردہ تارنج پھیل گیا۔ وہ عامر سے کچھ کہنے والی تھی کہ سعد، امیس، ماریہ، امیمہ اور اسماء وہاں آ گئے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ماریہ نے آتے ہی سخت لہجے میں برہمی کے انداز میں عامر سے کہا، مجھے تمہارے کچھ فیصلوں سے دکھ ہوتا ہے بیٹے۔ سعد نے مجھے بتایا ہے کہ تم زخمی ہو اور تم نے اسے اپنے زخم میں مرہم پٹی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ راشیل بیچاری اپنا ہاتھ اپنے دل پر لے گئی اور بے تاب ہو کر اس نے پوچھا، یہ زخمی ہے؟ سعد نے کہا، ان کے گھوڑے کی دوسری جانب آ کر دیکھو۔ عامر خاموشی سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا رہا۔ راشیل بھاگ کر دوسری طرف گئی۔ اس نے دیکھا عامر کا اس طرف کا لباس خون آلود تھا، جوتوں میں بھی خون بھرا تھا اور زخم پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو ساری کی ساری خون میں بھیگ چکی تھی۔ راشیل نے سعد کو پکارتے ہوئے کہا، آئیے اخی، آپ زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھیے۔ امیس، ماریہ، سعد، امیمہ اور اسماء بھی اس طرف آ گئے۔ راشیل زخم پر بندھی ہوئی پٹی خود کھولنے لگی اور عامر نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جب راشیل نے پٹی کھول دی اور سعد زخم کو صاف کرنے لگا تو عامر نے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عم، نقیب اس وقت پہاڑ کے اوپر اپنے حصے کے لشکر کو لے کر پہرا دے رہا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کوہستان کے دونوں جانب جن جوانوں کی نگرانی کی مستقل ذمہ داری ہے انہیں وہاں تعین کر کے بسیط کے ساتھ واپس آ جائے۔ امیس وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ سعد نے شکوہ کرتے ہوئے عامر سے کہا، یا امیر، آپ نے تو زخم کی طرف دھیان ہی نہ ہونے دیا۔ یہ زخم کافی گہرا ہے، لگتا ہے کسی نے آپ کو تیر مارا ہے۔ ماریہ نے بے تاب ہو کر پوچھا، تمہیں یہ تیر کب اور کیسے لگا بیٹے؟ عامر نے ٹالنے کے انداز میں کہا، فکر کی بات نہیں ہے ماں، جنگ کے دوران دشمن کے کسی سپاہی نے شاید اندازہ لگایا تھا کہ میں ہی لشکر کا امیر ہوں۔ اس نے مجھے ختم کرنے کے لیے مجھ پر تیر چلا دیا جو میری ٹانگ کو زخمی کر گیا۔ سعد نے زخم پر پٹی باندھتے ہوئے کہا، یا امیر، کچھ دن تک آپ چل پھر نہ سکیں گے، اس طرح زخم سے پھر خون رسنے کا خطرہ ہوگا۔ سعد جب عامر کے زخم پر پٹی باندھ چکا تو اس نے پوچھا، سعد، کیا تم نے اندازہ لگایا کہ اس جنگ میں ہمارا کس قدر نقصان ہوا ہے؟
سعد نے دلگیر سی آواز میں کہا، یا امیر، ہمارے لشکر کا تیسرا حصہ جنگ میں کام آ چکا ہے، زخمیوں کی تعداد کافی ہے، ایک لحاظ سے اس وقت ہماری قوت پر سخت ضرب لگی ہے، گو ہم نے دشمن کے لشکر کو شکست دی ہے، لیکن ہمیں اپنے نقصان سے نظریں بند نہ کرنی چاہیے، اب ہمیں اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کی تگ و دو کرنی ہوگی۔ اپنے لشکر کا اس قدر نقصان سن کر عامر اداس ہو گیا، وہ سعد سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا، کیونکہ کئی مسلمان بستیوں کے بزرگ اس کے پاس جمع ہو کر اسے فتح کی مبارکباد دینے لگے تھے۔ اتنی دیر میں امیس کے ساتھ نقیب اور بسیط بھی آ گئے۔ سب سے پہلے زخمیوں کو مستقر میں پہنچایا گیا، اس کے بعد جنگ میں اپنی جانیں دینے والوں کو دفن کیا گیا۔ بستیوں کی عورتیں لشکر کے لیے کھانے کی جو چیزیں لائی تھی وہ لشکر میں تقسیم کر دی گئی، اور بسیط لشکر کو لے کر مستقر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عامر سب کے ساتھ حویلی میں آیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا، باقی لوگ پیدل ہی چل رہے تھے۔ نقیب نے حویلی کے صحن میں اسے سہارا دے کر گھوڑے سے اتارنا چاہا، لیکن عامر خود ہی نیچے اتر گیا۔ ساتھ تینوں گھوڑوں کو لے کر استبل میں باندھ آیا۔ سب اس کمرے میں آئے جس میں ماریا اور راشیل رہتی تھی۔ راشیل نے وہاں فرش پر چٹائی بچھا دی اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے اور راشیل، امیمہ اور اسماء نے وہاں سے برتن اٹھا کر باہر رکھ دیے تو عامر نے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اور آپ اس کام کے لیے نہایت موزوں شخصیت ہیں۔ امیس نے خوش طبعی سے کہا، تم کام کی نوعیت تو کہو بیٹے، میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ عامر نے گردن جھکا لی اور کچھ سوچنے لگا۔ نقیب، سعد، ماریا، راشیل، امیمہ اور اسماء اسے بڑے انہماک اور فکر سے دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ عامر نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کچلی بکھری سی آواز میں کہا، اے عام، اس جنگ میں ہمارا اس قدر نقصان ہوا ہے کہ ہمارے پاس آدھا لشکر رہ گیا ہے۔ اگر دشمن نے ایسا ہی کوئی اور اچانک حملہ کر دیا جس کی امید کی جا سکتی ہے تو ہمارے لیے زیادہ دیر تک دشمن کی الغار روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پرآشوب اور افراط و تفرید کے دور میں اگر ہم نے پشت پر پھیلے ہوئے عالم اسلام پر نظریں دوڑاتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا مسلمان حکمران نظر نہیں آتا جو قلعہ سارب، معرۃ النعمان اور قلعہ حارم کے نصرانیوں کی یکجہتی اور اتحاد کے خلاف ہمارا مددگار اور معاون ثابت ہو۔ ہر کوئی اپنے اپنے خول اور حصار میں ایک دوسرے کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ عامر نے پھر خاموش ہو کر کچھ سوچا اور دوبارہ امیس سے کہا، میری نگاہ میں صرف ایک مسلمان حکمران ایسا ہے جس سے ہمیں تعاون اور مدد کی توقع ہے، اور وہ مذہب پسند اور ملت پرست انسان حلب کا حکمران عماد الدین ہے۔ اے تم حلب روانہ ہو جاؤ اور عماد الدین سے مدد کی درخواست کرو۔ اس سے کہو کہ معرۃ النعمان، اسارب اور حارم کے نصرانی ہمیں مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ ان سے کہنا کہ حارم کے سامنے مسلمان ماؤں کے دوپٹے، بوڑھوں کی پگڑیاں اور مسلم قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت غیر محفوظ ہے۔ اس سے التماس کرنا کہ اگر وہ ہماری مدد پر کمر بستہ ہو جائے تو ہم معرۃ النعمان، حارم اور اسارب، جو کبھی مسلمانوں کے مضبوط قلعے تھے اور جن پر پہلی جنگ میں نصرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، واپس لے سکتے ہیں۔ اس صورت میں انطاکیہ کا ریمنڈ بھی ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسے آگاہ کرنا کہ عالم اسلام کے آسمان پر ادبار اور آشوب کے باندل منڈلا رہے ہیں۔ اگر ہم اب بھی سنبھل کر متحد نہ ہوئے تو خدا کا قہر ہم پر عذاب بن کر نازل ہوگا۔
کیونکہ قدرت کسی قوم کی کوتاہیوں اور اس کے نفاق کی رسی زیادہ عرصہ تک ڈھیلی نہیں چھوڑتی۔ ایک روز قدرت کے گماشتے ضرور حرکت میں آتے ہیں اور اس قوم کو مکافات عمل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ عامر جب خاموش ہوا تھا اور امیس نے رقت آمیز لہجے میں کہا، اے امیر، کب تک مجھے اس مہم پر روانہ ہونا چاہیے؟ عامر نے کسی توقف کے بغیر کہا، اے عم، میرا دل اور ضمیر کہتے ہیں ہمارے لیے ایک بھی لمحہ کا ضیاع بھی گناہ ہے۔ دشمن کسی بھی وقت ہمیں صف آرا ہونے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ معاملہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ جس قدر جلدی اور ممکن ہو یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ امیس اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور ایک عجیب سے جذب اور ماورا وجدان میں اس نے کہا، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے لیے اچھی خبر لے کر لوٹوں گا۔ عامر بھی کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں بھی زیادہ دن تک ٹانگ کے اس زخم کے مندمل ہونے کا انتظار نہ کروں گا۔ ایک تو روز میں بھی دمشق روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے رضاکار اپنے ساتھ لانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ مجھے امید ہے میں بنو زبان سے کچھ جوان اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ عامر نے امیس سے ایک بار پھر کہا، امیس تم جلدی واپس آنا، میں بڑی بے چینی سے تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ نقیب اور سعد بھی کھڑے ہو گئے۔ عامر نے اس بار ماریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماں تم اس کے لیے زیادہ راہ کا بندوبست کرو۔ نقیب تم بستر کا انتظام کرو جو امیس ساتھ لے کر جائے گا۔ راستے میں سردی اور سفر کے دوران بستر اس کے لیے لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمبل اس کے گھوڑے کی زین پر اور ایک فالتو کمبل رکھ دو جو گھوڑے پر سوار ہو کر اڑے گا۔ ماریہ پیچھے ہٹ کر ایک تھیلی میں امیس کے لیے کھانے کی چیزیں رکھنے لگی۔ نقیب بھی جب وہاں سے ہٹنے لگا تو راشیل نے اسے مخاطب کر کے کہا، اخی آپ یہی رہیں، میں امیس کے لیے خود بستر اور کمبلوں کا انتظام کرتی ہوں، میرے لیے بھی یہ ایک سعادت ہوگی۔ راشیل بھاگ کر توشک خانے میں چلی گئی۔ عامر، امیس، نقیب اور سعد کمرے سے نکل کر استبل میں آئے۔ عامر لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ نقیب نے امیس کے اس گھوڑے پر زین ڈالی جس پر وہ دمشق سے سوار ہو کر آیا تھا۔ اتنی دیر میں ماریہ بھی باہر آ گئی۔ وہ امیس کے گھوڑے کی خرجین میں کھانے کا سامان رکھنے لگی۔ اسماء کو بھی کوئی چیز یاد آ گئی۔ اس نے فوراً زین سے لٹکتی ہوئی پانی کی چھاگل اتاری، مٹکے کے پاس جا کر اس میں پانی بھرا اور دوبارہ گھوڑے کی زین سے باندھ دیا۔ راشیل بھی باہر آ گئی۔ اس نے اپنے سر پر ایک بستر اور 2 کندھوں پر ایک ایک کمبل ڈال رکھا تھا۔ سعد نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے سر سے بستر اٹھا لیا اور دونوں کمبل اپنے کندھوں پر ڈال لیے۔ ایک کمبل اس نے زین پر بچھا دیا اور دوسرا زین کے ایک ہتھے پر رکھ دیا اور بستر کو زین سے باندھ دیا۔ راشیل آ کر عامر کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ عامر نے محسوس کیا کہ راشیل کے جسم میں کوار پنے کی بھینی بھینی باس، اس کی سنبلی زلفوں میں سوندھی سوندھی سہانی مہک اور اس کی سانسوں میں خوشبو کے خوشگوار جھونکے ہیں۔ سعد جب امیس کے گھوڑے کی زین سے بستر باندھ چکا تو عامر نے نقیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے گھوڑے کی خرجین میں نقدی کی 2 تھیلیاں ہیں، ان میں سے ایک امیس کو اور ایک ماں کو دے دو۔ نقیب نے دیوار کے پاس پڑی ہوئی عامر کے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی خرجین کی 2 تھیلیاں نکالی۔ ایک اس نے ماریہ کو تھما دی اور دوسری امیس کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دی۔ عامر نے آگے بڑھ کر امیس کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور استبل سے باہر نکالنا چاہا۔ تب نقیب نے آگے بڑھ کر عامر کا راستہ روکتے ہوئے کہا، یہ کام آپ کا نہیں، میں خود کروں گا۔ اس گھوڑے کی باگ پکڑ کر باہر لے جاؤں گا اور پھر آپ زخمی بھی ہیں۔ عامر نے باگ نقیب کو دے دی اور نقیب نے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، جس نیک مقصد کے لیے تم جا رہے ہو خدا کرے تم اس میں کامیاب لوٹو۔ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ اس وقت میرا اس گھوڑے کی باگ پکڑنا
اور تمہارا اس پر سوار ہونا میرے لیے سعادت ہے۔ امیس گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ سب گھوڑے کے ساتھ حویلی سے نکل کر گلی میں آئے۔ عامر نے امیس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جب تم عماد الدین کے سامنے جاؤ تو اس سے کہنا، حلب سے بھی باہر کچھ لوگ تم سے نیکی و انصاف، عدل اور راستی اور دشمن کی تطہیر و تزکیہ مانگتے ہیں۔ اس سے کہنا، آج اگر استطاعت ہوتے ہوئے بھی تم ہماری مدد پر کمر بستہ نہ ہوئے تو ہمارا رب جو اپنی ذات میں پرصفات ہے وہ اس التماس کا گواہ ہوگا، اور حشر کے روز ہم تمہارا گریبان پکڑ کر تمہاری غفلت کے خلاف اپنے رب سے انصاف طلب کریں گے۔ میں نے عماد الدین کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں لبیک کہہ کر مسلم قوم کی رگوں میں زندگی کی اکسیر گھول دے گا۔ اب تم روانہ ہو جاؤ، میں تمہیں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ امیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ عامر اسے دیکھتا رہا۔ جب مشرق کی طرف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو عامر اپنا سر جھکائے لنگڑاتا ہوا حویلی کے اندر چلا گیا۔